सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह आपकी नजरों से गुजरा होगा, इकोनॉमिक्स का एक जरीदा है, बरतानवी जरीदा, उसके अंदर महंगाई की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 4था था, लेकिन गवर्नमेंट की दावा है नंबर 30 है। ये जरीदा है, उसका नंबर, गवर्नमेंट की दावा 30 नंबर, ये आपके सामने है। और दूसरी चीज, अपोजिशन की सारी जमातें, एक तो पीडीएम, दूसरा पीपल्स पार्टी, महंगाई के खिलाफ सड़कों पे है। और सब सियासी जमातें सड़कों पे। गवर्नमेंट ने जो महंगाई मुल्क के अंदर बढ़ा दी, पेट्रोलियम प्राइसेस जब बढ़ती हैं सब चीजें महंगी हो जाती हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जिस तरह उन्होंने जो उसकी मंतक थी कि डॉलर के हवाले से, वो भी आपके सामने, डॉलर भी तकरीबन 174 का हो गया है। मुल्क के अंदर हर तरफ गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद हो रही है महंगाई के हवाले से, डॉलर जिस तरह बढ़ा है। एक और चीज बड़ी अहम है, जिस तरह एक तो महंगाई हुई, और दूसरी जिस तरह 3 ममालिक बड़े अहम हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो इंक्रीज चीजें हुई हैं वो भी आपके सामने है। और हफीज पाशा साहब ने एक चीज बड़ी अहम की है कि करेंसी 3 साल में पाकिस्तान की जो बढ़ी है 45% बढ़ी है, और हिंदुस्तान के अंदर जो बढ़ी है वो 16% बढ़ी है। जो बांग्लादेश में वो करेंसी जो बढ़ी है वो तकरीबन 3% बढ़ी है। सर, बैरिस्टर अली ताहिर साहब मेरे साथ हैं, एकेडमिक हैं, कानूनदान हैं। बैरिस्टर साहब, महंगाई आपके सामने, गवर्नमेंट की दावा आपके सामने, स्टेटमेंट आपके सामने, इकोनॉमिक्स का जो है एक बड़ा ऑथेंटिक जरीदा आपके सामने है, गवर्नमेंट की दावा, गवर्नर स्टेट बैंक जो है उसकी, उस डॉलर के हवाले से आपके सामने क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मंतक की बात की तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी मंतक दी, और ये जो मंतक है यही इस हुकूमत को चला रही है। बेशक वो कोविड के 19 पॉइंट हों, तो 19 पॉइंट से अटैक करता हो, या फिर इनकी मंतक ये हो कि देखें खरीदने वाले को महंगाई से मसला है ना, बेचने वाला तो खुश हो रहा है। या बेशक इनकी मंतक ये हो कि चौथे नंबर पे आए हैं जरीदे में, तो किसी नंबर पाकिस्तान देखें ना चौथे नंबर पे आ गया है, जीत रहा है ना, चौथे नंबर पे आ गया, ऊपर आ गया माशाल्लाह। और फिर इनकी बेशक मंतक ये हो कि जैसे वो जो फेडरल मिनिस्टर अफरीदी हैं, जिनके पास सबूत भरे थे, शवाहिद भरे थे, वो टाइम स्क्वायर में अमेरिका के गरीब दिखा रहे थे कैमरा लेके, ये देखें ये बंदा सोया हुआ है गरीब, और इमरान खान को कह रहे थे यहाँ आके भी नया पाकिस्तान बनाए। या उनकी मंतक ये हो कि ओगरा ने अगर 5 रुपए इजाफे की बात की है तो नहीं, हम 10 रुपए का रिलीफ आवाम को दें, हम 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। या फिर ये हो कि अगर यूएसडी जो है उसके एक्सचेंज रेट, पाकिस्तान की करेंसी गिरती है तो पाकिस्तान को फ़ायदा। ये शौकत यूसुफजई की मंतक थी कि देखें ना, जब हम लोन्स लेते हैं तो हमें ज़्यादा रुपए मिलते हैं, वापसी पता नहीं, शायद वो पता नहीं किस चीज़ में करेंगे। अच्छा, फिर 12 रुपये किलोमीटर का हेलीकॉप्टर भी चलाते हैं। तो ये मंतक इस हुकूमत की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कोर पॉइंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मंतक को साइड पे रख देना चाहिए। क्योंकि सर होता ये है कि जहाँ परफॉर्मेंस नहीं होती वहाँ पे इसी तरह की एक्सक्यूज़ेज़ आती हैं, और वो एक्सक्यूज़ेज़ इस गवर्नमेंट में बार बार आ रही हैं। आप देख लें कि चूंकि उनके पास परफॉर्मेंस पे बात करने को कोई बात नहीं है, तो इस वक्त हुकूमत का एक ही नैरेटिव है, और वो नैरेटिव ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब को मौलवी इमरान खान साहब बना दिया जाए। और वो इस वक्त उनका जो प्रोजेक्शन है, आज गवर्नर हाउस में तकरीब हो रही थी, मैं परेशान हो गया कि आधा घंटा इसी बात पे बात होती कि खान साहब नंगे पाँव जो है वो मदीना जाते हैं। यानी परफॉर्मेंस का चूंकि नहीं बता सकते, चूंकि महंगाई के ऊपर कंट्रोल का नहीं बता सकते, क्योंकि एहतसाब का बयानिया फेल हो चुका है, चूंकि करप्शन मुल्क के अंदर रुक नहीं रही, चूंकि अदारे जो हैं वो बेहतर हो नहीं पा रहे, तो अब उनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है, और वो ये है कि इस तरह की मंतकें दिया करें, नथिंग एल्स। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आएंगे, डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते। वेलकम नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है, महंगाई, बेरोजगारी, गवर्नेंस आपके सामने है। क्राइसिस बद से बदतर होते जा रहे हैं, कोई चीज बेहतर नहीं हो रही। जो वुज़रा के स्टेटमेंट्स आपके सामने, 3 साल का अरसा जो है आपके सामने,
اس گورنمنٹ کے پاس 2 سال ہیں, بہتری کس طرح آئے گی. اور پوری پی ڈی ایم ایک طرف پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف روڈوں پہ ہے اور ساری احتجاج ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف. بڑا ایک کٹھن, یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے. گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو, اپنی گورننس کو, یہ 3 سال کا عرصہ جس طرح گزرا ہے آپ کے سامنے ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. 2 سال کے بعد جو ہے نا الیکشن ہوگی, مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. آپ کے سامنے ڈالر کہاں تک ہے, پیٹرول کہاں تک ہے. پیٹرول جب بڑھتا ہے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹکراؤ اس گورنمنٹ کا آپ کے سامنے. برسل صاحب, آپ کے سامنے ساری چیزیں, کہیں بھی تو بہتری نہیں ہوئی. اب تو اپوزیشن اور اپوزیشن کو سنا جا رہا ہے, اپوزیشن کی گورنمنٹ یاد آ رہی, پیپلز پارٹی نون لیگ لوگوں کو یاد آ رہی. کیا کہیں گے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ایک بڑا ویکیوم پیدا ہو رہا ہے. لوگوں کا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے بھروسہ اٹھ رہا ہے اور یہ کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان جیسی ینگ ڈیموکریسی کے لیے ایک بڑی خطرناک بات ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وعدے خان صاحب نے کیے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, آج وہ ان وعدوں کے بالکل اینٹی تھیسس چل رہے ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں وہ وہی روایتی باتیں ہیں جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں, جو سیاستدان کرتے رہے ہیں. سر فرق صرف اتنا آیا ہے کہ الیکٹ ہونے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں منفرد ہوں, میں ان سب سے الگ ہوں اور میں جو بہانے پہلے ہوتے رہے ہیں وہ بہانے نہیں کروں گا. اب فرق یہ آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کر رہا ہوں تو میری اتنی کیا غلطی ہے, پیچھے والے نے بھی تو کیا تھا, اس سے پیچھے والے نے بھی تو کیا تھا. اور پھر وہ اپنے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو سے بھی کئی دفعہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں, پورے کے پورے سیاسی نظام سے ہی لوگوں کا بھروسہ اٹھ رہا ہے, کیونکہ یہ سیاسی نظام ان لوگوں کو کچھ دے نہیں پا رہا. لوگوں کی انکم انکریز نہیں ہوئی لیکن ان کے جو خرچے ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں. ایک 20 یا 25 ہزار روپے کمانے والا, میں بشرطیہ یہ میں بات کہتا ہوں کہ ایک 20 یا 25 ہزار روپے کمانے والا جو آدمی ہے, جو ایک جنرل انکم ہے, آپ کو پتہ ہے اس سے بھی کم لوگوں کو ملتے ہیں, وہ اس وقت اپنے صرف ایک بچے اور ایک بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اگر وہ صرف رات شام کی ایک روٹی کھائے تو اور چھوٹا سا 7 سالن کھائے تو اس کے پیسے ختم ہو جائیں گے. تو باقی اس نے کوئی جوتا بھی لینا ہوگا, کوئی کپڑا بھی پہننا ہوگا, کوئی بجلی کا بل بھی دینا ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی 1 روپے اور 60 پیسے بڑھایا تھا یونٹ, اب پتہ لگ رہا ہے کہ 2.5 روپے اور بڑھانے لگی ہیں. اور آئی ایم ایف جو ڈکٹیٹ کرتا ہے, یہ آئی ایم ایف کے جوتے چاٹنے کو تیار ہیں, آئی ایم ایف کے جوتے چومنے کو تیار ہیں. پہلے یہ ایک فائنانس منسٹر لے کے آئے, اس کو آئی ایم ایف کی وجہ سے قربان کر دیا, پھر دوسرا لے کے آئے, اس کو آئی ایم ایف کی وجہ سے قربان کر دیا, اب یہ ایک تیسرا منسٹر لے کے آئے ہیں, اس کو بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے قربان کرنے لگے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ انکمپیٹنس دیکھیں کہ جس وقت کراچی سے وہ منسٹر اڑتا ہے تو وہ منسٹر ہوتا ہے, لیکن واشنگٹن میں جب وہ جا کے بیٹھتا ہے مذاکرات کرنے کے لیے تو وہ ایڈوائزر ہوتا ہے. ان لوگوں میں اتنی شرم بھی نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو تو اسمبلی میں یا سینٹ میں ایسی ٹکٹ دیتے جو فائنانس منسٹری کی بھاگ دوڑ سنبھال لیتا. ان کے پاس تو وہ ایک بندہ بھی نہیں ہے جو کہتے تھے میں چھوٹی ٹیم کے ساتھ, ینگ ٹیم کے ساتھ چلاؤں گا. اس میں کوئی ینگ ٹیم یہ نہیں لے کے آئے, صرف ریٹائرڈ برے بزرگ ریٹائرڈ جو لوگ ہیں جن کے کنیکشنز اچھے ہیں, جو طاقتور انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو نوکریاں دی گئی ہیں, لوگوں کو نوازا گیا ہے, پلاٹس دیے گئے ہیں, ان کو اچھے انکم کے پیکیجز دیے گئے ہیں. پاکستان ڈوب رہا ہے لیکن یہ عمران خان کے جو دوست یار اور احباب ہیں یہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس حکومت کو جو ہے وہ پورا ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہیے یا نہیں. سر ایک تو آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی ایک تو مقبولیت آپ کے سامنے, اور دوسرا اعتماد بھی گورنمنٹ کے اوپر عوام کا ختم ہو گیا. بالکل 100%. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے اس کے اندر کہ نہ صرف حکومت پہ اعتماد ختم ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ بھی جو جلسے کر رہی ہیں اس میں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جتنا کسی کے ولیمے کے اندر ہوتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر سے یہ جس طرح آپس میں لڑتے ہیں, جس طرح کرسیاں چلاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ہاتھا پائی کرتے ہیں, جس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, بات نہیں کرنے دیتے,
ایسے ایشوز کے اوپر بھی جو پوری قوم کو یونائٹڈ ہو جانا چاہیے, ایک آواز ہونا چاہیے, اس کے اوپر بھی یہ مل کے بات نہیں کر سکتے. تو لوگوں کا تو ساری سیاسی پارٹیوں سے ہی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اعتماد ہوتا ہے. اس دوران آپ کا اگر پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے جس طرح کہا ہے کہ ہم عدم اعتماد, اگر نون لیگ میں سیریسنیس اس میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ عدم اعتماد پنجاب کے اندر نون لیگ کبھی بھی ایسا گیم نہیں کھیلے گی جہاں پر رانا ثناءاللہ نے تو یہ کہا ہے اگر پیپلز پارٹی, کاف لیگ اور جہانگیر ترین گروپ سے اگر ایسے 15-20 لوگ تو ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ تو نون لیگ کو پھنسانے والی بات ہے نا. دیکھیں اگر شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے علاوہ شریف فیملی کے لیے کوئی اچھا وزیر اعلیٰ ہے وہ عثمان بزدار ہے. وہ بیچارہ اتنا طاقتور نہیں ہے نا کہ کچھ کرے. کل بھی وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ یوں ہاتھ نیچے یوں سر جھکا کے اس کو چوز ہی اس وجہ سے کیا گیا کہ ہی از اے یس مین, آزاد کشمیر کے چیف منسٹر, پرائم منسٹر کی طرح. یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں چاہ رہے ہیں کہ 2 سال یہ اور حکومت اپنے پورے کرے نا. میں سمجھتا ہوں پنجاب میں تو نون لیگ یہی چاہتی ہے کہ اگر حمزہ شہباز نہیں آتا, دیکھیں کاف لیگ کبھی حمزہ کو نہیں آنے دے گی. یہ میں آپ کو بڑا سمپلسٹر میں بات بتا رہا ہوں کیونکہ ایک آئے گا تو دوسرے کی انفلوئنس ٹوٹے گی. اگر پوزیشن یہی رہی تو بزدار جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا کیونکہ جو چودھری گجرات کے ہیں ان سے شریف فیملی بہت زیادہ ڈرتی ہے. وہ ہیرا پھیری توڑ پھوڑ کے بڑے ماہر ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کے کہنے کے اوپر اس طرح کی کوئی ایڈونچرزم جو ہے وہ نون لیگ کرے گی, بالکل اسی طرح جس طرح نون لیگ کے کہنے کے اوپر پیپلز پارٹی استعفے دینے کو تیار نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ 2 سال یہ پورا کرے, وہ بھی کہتے ہیں پنجاب کے اندر وہ حکومت کرے. اس ٹائم تو گورنمنٹ کو اگر گرانا, گورنمنٹ کو گھر بھیجنا, ان کو مظلوم کرنا ہوگا نا اس ٹائم. 3 سال کا ساتھ 2 سال. اس کے علاوہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ سٹریٹ پاور ہے کتنی, ایجیٹیٹ کر کتنا سکتے ہیں. ایک اگر مولانا فضل الرحمان کے مدرسے کے جو بچے ہیں جو وہ زیادتی کر رہے ہیں اس قوم کے بچوں کے ساتھ کہ وہ پڑھنے کے لیے مدرسوں میں جاتے ہیں لیکن وہ ان کو سیاسی جلسوں میں لے آتے ہیں, اگر وہ رک جائیں تو پیچھے اپوزیشن کے پاس تو سٹریٹ پاور نہیں ہے, مجھے تو نہیں نظر آ رہی. تو حکومت گرانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کیسی سٹریٹ پاور چاہیے ہوتی ہے, اس میں تو پولیس کے ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں, جیل بھی جانا پڑتا ہے. وہ کمٹمنٹ مجھے تو لوگوں کی نہیں نظر آ رہی. اور پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے تو وہ اس وقت سسٹم کی پارٹی ہے. وہ اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ سے میرا مراد ہے جو ایک پورا گورننس کا سٹرکچر ہے, اس کی پارٹی ہے. وہ کبھی اس سسٹم سے باہر نہیں جائے گی, وہ تو اس سسٹم کی بینیفیشری ہے. اس وقت دیکھیں ان کی نظریں اس وقت یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں یا تو لارجسٹ اپوزیشن پارٹی بن جائے گی ون سچویشن, یا پھر کولیشن پارٹنر حکومت میں بن جائے گی ون سچویشن. دونوں میں وہ ون ون سچویشن. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کھیلیں گے اس ساری صورتحال, جمعہ احتجاج, بس یہی چیز ہوگی. بھائی یہی چیز ہوگی, میں یہ سمجھتا ہوں. جیسے دن گزرتے گئے آپ کو پتا ہے اکانومی کا, آپ کو پتا ہے گورننس کا, آپ کو پتا ہے ڈالر جس طرح بڑھتا جا رہا ہے یہ 200 تک جائے گا, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. مہنگائی بن سے کنٹرول اللہ نہ کرے. میں بھی یہی چاہ رہا ہوں, مہنگائی بن سے کنٹرول نہیں ہوگی, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. بہتری بھی ان سے کچھ نہیں ہوگی. تو مطلب دن بدن گورنمنٹ کی مقبولیت بھی بہتر نہیں ہوگی. 2 سال بھی آگے ہوگا. یہ گورنمنٹ پہلے امید تھی ان سے, امید پہ آئے, اب آپ کارکردگی کیا ہوگی جب یہ پبلک کے پاس جائیں گے؟ اچھا آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی, میں تو کہہ رہا ہوں کرنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے, حماد اظہر نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں کہا کہ چونکہ امپورٹڈ جو گیس ہے اس کے بل کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لیجسلیشن موجود نہیں ہے تو لہٰذا گیس رکنے لگی ہے, اور سردیوں میں گیس کی شارٹیج آ رہی ہے. آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ویسے ہی لوگوں کے پاس آپ کو پتہ ہے گیس نہیں ہے. اب یہ جو آگے سردیاں آ رہی ہیں زبردست شارٹیج آ رہی ہے. جس وقت ایکسٹینشن دینی تھی نیب چیئرمین کو, ٹھک کر کے آرڈیننس ٹھوک دیا. یعنی اس حکومت, یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہتی ہے؟ یہ انکمپیٹنٹ نہیں ہے, یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتی. یہ صرف گھروں میں بیٹھ کے انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں. وہی روایتی سیاستدان ہیں, آپ کابینہ اٹھا کے دیکھ لیں, جو کل کو زرداری کو اپنا ود آل ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ود آل ڈیو اپولوجیز, لیکن یہ ان کی کیونکہ اپنے الفاظ تھے اس لیے بول رہا ہوں, جو کل کو زرداری کو اپنا باپ مانتے تھے, روحانی باپ, وہ آج کل عمران خان کو اپنا روحانی باپ کہتے ہیں. آپ فردوس عاشق اوان کو دیکھ لیں, آپ بابر اوان کو دیکھ لیں, سارے لوگ کیبنیٹ میں وہی بیٹھے ہوئے ہیں, عبدالحفیظ شیخ کو دیکھ لیں.
फवाद चौधरी को देख लें, इन सब के लिए जरदारी कभी हीरो हुआ करता था। आज इमरान खान है, तो जो पावर में होता है, जो सूरज चढ़ा हुआ होता है, उसको सारे सैल्यूट करते हैं और उसको ये बताते हैं बॉस सब ओके की रिपोर्ट है, नीचे जो कुछ सारा कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। सिर्फ एक चीज़ खान साहब के पास रह गई है, वो ये है कि मैं बड़ा हैंडसम हूँ, मैं आंखों में आंखें देख के बात करता हूँ। फॉरेन मीडिया के एंकर को मैं कहता हूँ चार्ल्स यू नो व्हाट हाउ इट डज, मैं इस तरह बात करता हूँ, और मैं फिर उसके अलावा इस्लाम का बहुत बड़ा नुमाइंदा हूँ। इन चीज़ों के ऊपर वो अगला इलेक्शन खेलना चाहते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों में इतना शऊर है कि उन्हें पता है कि इस तरह की ड्रामेबाजी बहुत ब्रेक का टाइम हो गया सर। क्या आपको लग रहा है कि ये चूरन, कि ये सारी चीजें आज जो मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, ये सब, इसके जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट्स थी? क्या ये अवाम के पास बयानिया गवर्नमेंट का कि सारी चीजों की जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट थी, क्या वाकई जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट? ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन पे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया है, थोड़ा सा लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान सैयद कुमेल हैदर शाह साहब मेरे साथ हैं स्टूडियो में। शाह साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ। मेहरबानी सर। सर एक तो आपको पता है आज एहतजाज हुआ, पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया, डॉलर तकरीबन 174 तक महंगाई आपके सामने, और शाह साहब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब तकरीबन 2 साल के बाद रिहा हुए हैं। शाह साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इसी बात पे बात करेंगे कि खुर्शीद शाह साहब की जो रिहाई हुई है, और ये आपके सामने है, आपके ही इन्हीं जगहों पे, टॉक शोज पे बार बार हमने ये बताया, आपको कहते भी थे कि ये सारे जाली केस बनाए जा रहे हैं, इंतकामाई जो कार्रवाई है ये वो की जा रही है। लेकिन वही हुआ, आपने देखा कि 2 साल इन्होंने प्रेशराइज किया, फिर उसके उनके फर्जंद को जेल में डाला, वही केस बना के उन्हीं के साथ सबटू करके एक केस का भी ट्रायल स्टार्ट नहीं कर सके। साबिती की तो बहुत दूर की बात है। फिर आ जाए आप इस पे महंगाई पे और इन पे कि नाअहल गवर्नमेंट जब आ जाए सर, जब उनका जो टोला हो वो नाअहल हो, हुकूमत नाअहल हो, तो फिर यही करेंगे। फॉरेन पॉलिसीज इनसे संभल नहीं रही, जो पाकिस्तान के मुमालिक दोस्त थे उनसे वो बातचीत कर नहीं पा रहे। चाइना, आप देखें ना, इन पूरे 3 सालों में चाइनीज़ की क्या इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, या चाइनीज़ जो चाइना एम्बेसीज या चाइना कंट्री से कौन से डेलीगेशंस आए, जिस तरह प्रीवियस गवर्नमेंट्स में आते थे, नवाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने ये जो सीपे का स्टार्ट किया वो जरदारी साहब ने किया। तो इनकी सऊदी का आप देखें कि उनको ये हैंडल नहीं कर पा रहे, रात रात को वो बयान देते हैं कि भाई जो आपने हमसे पैसे लिए वो हमें वापस कर दें। तो इतना फिर हमें फिर किसी और मुल्क के पास जाना पड़ रहा है कि आप उधार दें ताकि हम सऊदी अरब को क्लियर किया जाए। तो फॉरेन पॉलिसीज पे ये बहुत दे आर ऑन वन वीकर बेल्ट, और उसी पे ये सारा डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चीनी स्कैंडल्स आपके सामने हैं, अच्छा कोई भी बात अगर आप इनको कहें या इनको कोई बताएं कि भाई, वो फौरन ही सिंध गवर्नमेंट पर डाल देंगे कि क्योंकि भाई आप वीट का सिंध गवर्नमेंट का देखें, भाई सिंध गवर्नमेंट का देखें तो जो 3 प्रोविंसेस में आपकी हुकूमत है, आप उस प्रोविंस का रेटेड देखें तो बिल्कुल ही नाअहलियत की जो पीक पॉइंट होती है ना सर, वो जो माउंट एवरेस्ट होता है नाअहलियत का, उस पे सारे बैठे हुए। सर इसी दौरान काफी ऐसी चीजें हुई, इदारों के साथ टकराव, इलेक्शन कमीशन आपके सामने, DGI का मसला, मुल्क के अंदर ऐसा माहौल तारी कर दिया इस गवर्नमेंट ने, मुल्क के अंदर एक उसको जो है ना, एक फैसला ऐसा करना चाहिए था जो ट्रांसफर पोस्टिंग हर दौर में होती आई है, नॉर्मल का एक रूटीन होता है, वो हो जाता है। एक ये मसाइल गवर्नमेंट क्रिएट करती है, मसाइल हल गवर्नमेंट नहीं करे, बद से बदतर ये चीजें होती जा रही हैं। आज एक रिपोर्ट आई आपके सामने, इनके ही कह रहे थे कि डॉलर बढ़ता है तो इसका फायदा ओवरसीज पाकिस्तानियों को होता है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब, इसका जो मुल्क के अंदर जिसकी महंगाई होती है, इसका जिक्र ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी मंतक दी जाती है। शाह साहब, ये लोग नाअहल, मैंने तो आपको बता दिया ना सर। देखिए, कुछ होता है कि आपको किसी गवर्नमेंट्स को ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट्स की सपोर्ट होती है, एंड इस्टेब्लिशमेंट इज द पार्ट ऑफ कंट्री, तो आपको सपोर्ट। कुछ लोग दिखावा बहुत करते, और इनमें क्या चक्कर था कि ये
سپورٹ بھی تھی، لیکن دکھاوا جو تھا وہ کوئی 100 سے زیادہ 150% کا دکھاوا تھا. اور ہر بات میں اگر آپ کوئی بھی بات کہیں تو اداروں کو بیچ میں ڈالنا، پھر ان سے لڑنا، پھر ان کو اگزامپل دینا کہ بھائی کیونکہ ہم جو ہیں بالکل ہی پاک صاف ہیں، ہم دھلے ہوئے ہیں، ہمارا یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا مسئلہ جو گورنمنٹ حل کر سکتی تھی وہ گورنمنٹ نے حل نہیں کیا، بجائے اس کو زیادہ ڈریگ کیا ہے، اس کو زیادہ خراب کیا ہے. تو یہ ان کی کارکردگیت ہے، یہ ان کے بیان ہے اسٹیٹمنٹ کی. دوسرا ایک کوئی اسٹیٹمنٹ میں اس دن سن رہا تھا کہ میں اس لیے آپ کے پاس نہیں آ پایا کیونکہ مجھے مائیگرین ہو گیا تھا، کسی کنٹری میں کوئی کام پتہ نہیں کیا تھا. تو ایسے اسٹیٹمنٹ سر اس گورنمنٹ کو یہ جو حالات ہیں قبل از وقت الیکشن کی صورت، یا اس کو وقت پورا کرنے دیا جائے گورنمنٹ؟ اس حالات میں کوئی دوسری گورنمنٹ یا کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے، یا اس کو چلنے دیا جائے، ٹائم پورا کرنے دیا جائے؟ دیکھیں سر، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک وے سے سب سے بڑی جو بالادستی ہے وہ ہم پارلیمنٹ کی کہتے ہیں، اور ہمارا یہی موقف ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہونی چاہیے، چلنی چاہیے. لیکن اب یہ جو حالات آ گئے ہیں اس کے پیچھے میں تھوڑا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آپ کے سامنے بھی تھا کہ جب ان کی نئی گورنمنٹ آئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد گورنمنٹ تھی جنہوں نے 90 ڈیز ان کو فرسٹ 90 ڈیز پہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی ان کے اقدام پہ ہم کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، کوئی ایکشن نہیں کریں گے. وی وانٹ ٹو سی دیئر ورک پلان کہ کیا گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، کیا اقدامات کرنا چاہ رہی ہے. تو وہ جو وعدے، جو مینیفیسٹو، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب ہمارا یہی جو ہمارا جمہوری طریقہ ہے، ہم چاہیں گے کہ ان ہاؤس چینج آ جائے، یا جو بھی ڈیموکریٹک وے ہے، جو بھی آئین میں، قانون میں جس کی اجازت ہے، وہ ضرور چاہیں گے. برسی صاحب اس پوری چیز کی حالات ہیں، پچھلی گورنمنٹ ذمہ دار ہیں، 3 سال کے بعد بھی پچھلی گورنمنٹ ذمہ دار. یہ کیسی گورنمنٹ ہے، کیا کہیں گے؟ سر یہ ایک جو ریٹورک ہے تو یہ ایک ریٹوریکل سٹیٹمنٹ ہے. یہ ریٹوریکل سٹیٹمنٹ آج سے پاکستان میں نہیں چل رہی. آپ اس کو 88 سے دیکھنا سٹارٹ کریں تو شروع میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت 88 میں آئی تو انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق نے کیونکہ اداروں کو اتنا زیادہ برباد کر دیا ہے تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. 90 میں وہ گورنمنٹ چلی گئی اور نواز شریف صاحب آ گئے. جب نواز شریف آئے تو ایک ویو آئی، IMF کے پاس دوبارہ پاکستان گیا اور ایک ویو آف انفلیشن آئی. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ اصل میں یہ بیچ میں جو 2 سال آئے اس میں اتنا کرپشن کر دی اور مسٹر 10% کا الزام لگایا کہ اتنی کرپشن ہو گئی کہ اب ہم آگے کر کے پھر 93، پھر 96، پھر 99 میں مشرف نے کہا مجھے کم از کم 3 سال چاہیے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ نہیں ہوئی. جب مشرف گئے پیپلز پارٹی واپس آئی. آپ 2008 سے لے کے 2013 تک دیکھ لیں، بار بار یہی کہا گیا کہ 10 سال جو ڈکٹیٹر نے خراب کیا جمہوریت میں اب ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جب 2013 میں آئے تو انہوں نے کہا کہ مشرف اور زرداری نے مل کے اتنا ملک کو خراب کر دیا کہ روشن پاکستان بنانے میں ہمیں بڑا ٹائم لگے گا. اور کرپشن کے ٹھیک ٹھاک الزام گیلانی صاحب پہ، راجہ پرویز اشرف پہ لگائے. تو جب عمران خان صاحب 2018 میں آئے تو ہمیں لگا شاید یہ کیونکہ باتیں مختلف کرتے تھے نا تو شاید یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوں، یہ ڈیلیور کریں، کرپشن کو روکیں اور یہ والا ریٹورک روکیں. لیکن یہ ایک روایتی پولیٹیکل ٹول ہے کہ آپ نے کبھی اپنی غلطی ماننی نہیں ہوتی. اگر یہ گلاس مجھ سے گر جائے اور پانی گر جائے تو میں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ پانی مجھ سے گر گیا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ کمیل بھائی نے مجھے نیچے سے لات مار دی اس کی وجہ سے گر گیا، یا آپ نے لات مار دی. تو دس از اے پارٹ آف دا ٹرک آف پالیٹکس. وہی پی ٹی آئی کر رہی ہے. 2018 کے بعد صرف اور صرف responsibility of the federal government rests with Mr. Imran Khan, who is the Prime Minister. The buck stops with him. ذمہ داری ان کی ہے. جو کچھ ملک میں خراب ہے 2018 کے بعد سے عمران خان کا کالر پکڑنا چاہیے. اور اگر وہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت تو 70 سال کی وجہ سے ہوا ہے، انتہائی جاہلانہ بات ہے، بے وقوفانہ بات ہے اور اس کے اوپر انہیں شرم آنی چاہیے. بلکہ جس وقت کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نواز شریف کو کہتے تھے مہنگائی اس لیے ہوتی ہے کہ تم کرپٹ ہو، تو اس وقت نہیں تھا یاد، اس وقت 70 سال نہیں ہوئے تھے پاکستان کو بنے ہوئے. تو ان کو ذرا تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. اور اب مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جب 5 سال ختم ہو جائیں گے
تو یہ جو نیریٹو ہے کہ 70 سال کی کرپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا کہ 70 سال کی کرپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی 70 سال چاہیے، وہ 70 سال ہمیں دیں، اس کے بعد ہم سے سوال جواب پوچھیے گا۔ شاہ صاحب واقعی بیرسٹر صاحب نے صحیح کہا کہ 3 سال کے بعد جو وعدے دعوے کیے تھے اتنے بڑے، آج اتنی کرائسس ہو گئے ہیں کہ عام بندہ گزارا کرنا مشکل ہے۔ کس طرح گزارا کرے، کس طرح یہ ریاست چلے، کس طرح یہ ملک چلے؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جو ڈسکریڈٹ ہے گورنمنٹ کا یا سینورو ہے رائٹ ناؤ جو گورنمنٹ کے ہیں، اگر آپ اس کا کریڈٹ پچھلی گورنمنٹس کو دے رہے ہیں تو جو تھوڑے بہت آپ کے اچھے کسی کام میں آپ کے نمبر آ جاتے ہیں یا پوائنٹس آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا کریڈٹ بھی پچھلی گورنمنٹس کو دیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس الٹا ہوتا ہے، ہم جو ڈسکریڈٹ ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور جو کریڈٹ ہے وہ خود لے لیتے ہیں۔ لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، اگر آپ کمپیئر کریں گے، اب ضرور اس وقت یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ پچھلے دور کو یاد کر کے اچھا فیل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا ٹائم تھا، وہ اس سے زیادہ اچھا ٹائم تھا، وہ اس سے زیادہ اچھا ٹائم تھا، بچپن یا آپ کی جوانی یا آپ کا بالکل ہی جو بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو میئر کیسے کریں گے؟ میئر آپ کریں گے ود دا ریٹس۔ تو جو میں سمجھتا ہوں، میرے دوست بڑے پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہیں، آپ بھی ہیں، ہمارے ویورز بھی ضرور ہوں گے، جو ریٹس زرداری صاحب کے ٹائم پہ تھے، آپ وہ فلور کے دیکھ لیں، آپ وہ بجلی کے دیکھ لیں، آپ وہ مارکیٹ کے دیکھ لیں، آپ وہ پاکستان، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ گندم کے ہم نے سٹالز لگائے تھے تاکہ ہم گندم کی کمی ہو گئی تھی اینڈ ہم نے امپورٹ کروائی تھی، اور پھر جیسے پیپلز پارٹی کا ٹائم آیا تو اتنی وہ گندم میں ہمیں زیادہ ایوریج ملی کہ پاکستان نے گندم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہ زرداری صاحب نے سارا، تو وہ جو ریٹس ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا ٹائم یاد ہے ضرور۔ اس میں وہ جو ہمارے پاس طالبانائزیشن کا ایک ایرا تھا آف دا پیریڈ آف مشرف، تو وہ اس پہ نپٹنے کے لیے، نبھڑنے کے لیے جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، لیکن بہتر تھا ایز اے ڈیموکریٹک۔ آئی ایم ناٹ دا اسپوکس مین آف پی ایم ایل این، پر پھر بھی جو نون لیگ کا دور تھا وہ بھی پاکستان کو گرو کر رہا تھا۔ اگر آپ اس کے آپ ریٹس دیکھیں، چلے کسی ایک طبقے کو فائدہ نہیں تو انڈسٹریل زون کو فائدے ہو رہے تھے، دوسری چیزوں کو فائدے ہو رہے تھے، یہ حال تو نہیں تھا سر۔ بڑی مہربانی شاہ صاحب، آپ آئے لیٹ ہوئے تھوڑا سا، آپ کی بڑی مہربانی۔ بیرسٹر صاحب، آپ ملک کی جو صورتحال ہے اور اس گورنمنٹ نے کی ہے آپ کے سامنے ہے، پچھلی گورنمنٹس کو لوگ یاد کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔